हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि दीदी आपने ये जो जादू के बारे में बताया और हीलिंग के बारे में बताया, तो कैसे हम इसको हीलिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इन सब झंझटों से छुट्टी पा सकते हैं। और मैंने उनको व्हाट्सएप पे बताया, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो वीडियो पे बताना पॉसिबल नहीं है। लोग कहते हैं कि आप वीडियो बनाकर हमें बताइए कि कैसे क्या करना है, तो वीडियो पे पॉसिबल नहीं होता है। पर्सनली आप मेरे से मिलते हो तो मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि आपकी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, कुछ लेडीज़ हैं जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम में जैसे कि स्कूल ना जाना और बहुत ज़्यादा मस्ती करना। मस्ती तो बच्चे खैर करते हैं, लेकिन अगर हद से ज़्यादा मस्ती करने का मतलब ये होता है कि घर के बल्ब तोड़ देना या फिर फर्नीचर तोड़ देना या गुस्से में कोई भी चीज़ फेंक कर अपने माँ बाप को मारना, ये सब चीज़ें जो होती है ये शैतानी अलामत होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे असरात में आ गए हैं और वो ना होकर उनके ऊपर जो है वो कोई ऐसे इंसान या ऐसी बदरूह को का साया हो जाता है जो आपकी नाफरमानी करते हैं। और माँ बाप को समझ ही नहीं आता, क्योंकि मगरिब का वक्त होता है, 6 बजे से 7 बजे के बीच बच्चे खेलते हैं बाहर और किसी भी झाड़ के नीचे या कहीं पर भी, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, तो बहुत जल्दी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को जो है वो कैच कर लेते हैं। तो एक तो वो मामला हो जाता है। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मनी में कीलों के ऊपर पड़कर जो है वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, ताकि उनकी जो नस्लें हैं वो आगे बढ़ ना पाए और वो उन्हीं के अंदर उलझ कर रह जाएं। कितने ऐसे होते हैं जो घर के बाहर जो है वो राख डाल देते हैं, या चलते फिरते जो है वो किसी को भी आशीर्वाद देने के लिए या कुछ और ज़रिए सर पे हाथ फिरा कर जो है वो राख सर पर डाल देते हैं। और कितने ऐसे जादू होते हैं जिसके अंदर आपको पता भी नहीं चलता है, आपको चाय ना और शरबत वगैरह में जो है वो आपको दिया जाता है। और कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो मिठाई पे और नमक शक्कर पर पड़वा के जो है वो जब लोग आते हैं आपके पास चाय वगैरह पीने, तब आप उसमें डालकर दे देते हो या कोई खाने में दे देते हो। तो देने की भी तो बहुत सारी किस्में होती है, जादू की बहुत सारी किस्में होती है, बहुत तरीके होते हैं। और रही बात तोड़ने की, तो अगर आप खुद ज़हनी तौर से पावरफुल है, ताकतवर हैं। क्या होता है ज़हनी तौर से ताकतवर होना और पावरफुल होना, इसको क्या कहते हैं? ये कैसे पावरफुल हो सकते हैं कि आपको अगर यकीन है उस खुदा पे, तो ही आप पावरफुल है। अब खुदा पे यकीन का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि अरे वो तो अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, पावरफुल है वो तो, अल्लाह तो बेहतर पावरफुल है, वो तो बेहतर बात है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या आप अपनी इस ज़िंदगी से मुतमईन हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है, इसका मतलब आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार नहीं हो। मीन्स मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि आप ज़बान से कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मगर आपको अंदर से ये हो रहा है कि अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये दो जो एनर्जीज़ आपके अंदर चलती है, वो आपके ईमान को कमज़ोर करती है, वो आपके बिलीफ सिस्टम को कमज़ोर करती है। आपकी आस्था आपके ईश्वर में जो होनी चाहिए वो ना होकर आप जो है वो उन लोगों पर ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, बनिस्बत उनके जो आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है? तो जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके घर में अगर 3 टाइम खाने के लिए है, तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे पास खाने के लिए 3 टाइम है। आप ये सोचते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। अगर मेरे पास ये होता तो ऐसा होता, और उसके पास है पर मेरे पास नहीं है, उसके पास है पर मेरे पास ये नहीं है। और इसमें क्या होता है कि ये आप ना चाहते हुए भी अल्लाह की तरफ से, उस डिवाइन की तरफ से जो है वो आप नाशुक्री में चले जाते हैं। और जैसे ही आप नाशुक्री में जाते हैं, आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर हो जाता है, आपका ऑरा जो है
وہ سکڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ کا اورا سکڑ جاتا ہے، باہر کی نگیٹو انرجیز کو جو ہے وہ آپ پر حملہ کرنے کا چانس مل جاتا ہے، کیونکہ اگر اورا بڑا ہوگا تو اس میں بہت ساری بلیسنگز ہوں گی، وہ بلیسنگز جو آپ نے خود کریٹ کری ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ بولتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ نے بہت ہی اچھا چہرہ دیا ہے، اس کے لیے شکریہ، مجھے ایک اچھی صحت دی ہے آپ نے، اس کے لیے شکریہ، آج صبح سے لے کے رات تک میں نے جو کھایا اس کے لیے شکریہ، میرے بچے جیسے بھی ہیں پر وہ میرے فرما بردار ہیں، اس کے لیے شکریہ، میرے گھر کے اندر جو ہے وہ بہت سکون ہے، اس کے لیے شکریہ، میں آج جس پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوں اس کے لیے شکریہ، آج میں جس گدی پر بیٹھی ہوں اس کے لیے شکریہ، میں لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو پا رہی ہوں اس زبان کے لیے جو مجھے تو نے عطا کی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ تو ہر چیز کا جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ کا جو اورا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ کا اورا بڑھتا ہے، آپ کے اورا میں انرجی آتی ہے، آپ کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ نور آ جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ایبل ہو جاتے ہیں، آپ پاورفل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جادو توڑنا ہے، یا آپ کو کسی کی ہیلپ کرنی ہے، یا آپ کو اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک ہیڈ آف دا فیملی بننا ہے، تو کہتے ہیں نا کہ میرا تو کوئی مانتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ وہ اس لیے نہیں مانتا کیونکہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، اور آپ کی بات میں وزن اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ اندر سے کھوکھلے ہو، تو کھوکھلی چیز میں وزن کہاں سے ہوگا؟ وہ تو ہلتی ڈلتی رہے گی۔ وزن تب آئے گا جب اندر سے آپ ٹھوس ہوں گے، جب اندر سے آپ میں وہ نور بھرا ہوا ہوگا۔ آپ کے ہر مسلمان میں نور کی تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے، اس نور کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے گھر کے نظام کو سنبھال نہیں پاتا۔ ہیلنگ تو بہت دور کی بات ہے، وہ نماز بھی صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ نماز پڑھ لیں گے تو کچھ مل جائے گا، اللہ کو یاد صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے کچھ چاہیے، نہ کہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ صرف وہ اللہ سے نماز اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا پھر خوف سے نماز پڑھتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو جو ہے وہ بھی چھن جائے گا، یا وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی ان کے اوپر کچھ غلط کر دے گا، یا تو خوف سے نماز پڑھتے ہیں یا کچھ مانگنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن محبت سے، عاشقی سے، پیار سے بالکل نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کے دل میں خدا کے لیے محبت آ جائے گی نا، عشق آ جائے گا، پیار آ جائے گا، تو پھر آپ کو اپنے آپ ہی ہیلنگ پاورز ملنے لگیں گے۔ اللہ آپ کو آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دے گا کہ آپ نے اگر کسی کو کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بھلے ہی آپ زیادہ متقی پرہیزگار نہ ہو، بھلے آپ فیشن میں رہتے ہو، بھلے آپ کچھ بھی کرتے ہو، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے باطن سے مطلب ہے، آپ کے ظاہر سے مطلب نہیں ہے۔ ظاہر تو دنیا دیکھ رہی ہے، باطن آپ کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے ہیں یا اچھے سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ایون انکلوڈڈ می، کہ میں بھی اپنے آپ کو بہت اچھے سے رکھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو جسم بنایا ہے اللہ نے بہت ہی فرصت سے بنایا ہے، تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمارے جسم کی ہر عضو کو جو ہے وہ ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ پوری جتنا سجا سکتے ہیں ہم، جیسے ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں نا، کرٹنس، پردے، بیڈ شیٹس اینڈ آل دیٹ، تو اسی طرح ہمیں بھی ہماری باڈی کو اور خود کو بھی سجانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ملا نما بن جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنی زندگی جیو، اگر آپ کے شوہر کی اجازت ہو تو آپ کسی بھی طرح کا کپڑا پہن سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ اس میں جسم دکھائی نہ دے، اور جسم چھپا ہوا ہو، یا جسم کا کوئی شیپ دکھائی نہ دے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی فیشنیبل کپڑے پہنتے ہیں یا سجتے سنورتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ اپنی نعمتیں آپ کے لیے ہٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ کا دل جو ہے پاک ہے، آپ دوسروں کے درد پہ رو پڑتے ہو، آپ کا دل جو ہے وہ سخی ہوتا ہے، جب کوئی آپ کو اپنا تکلیف بتاتا ہے اور آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہو، تب آپ اللہ کے نور کے قابل ہوتے ہو۔ جب آپ بہت زیادہ رحم دل ہوتے ہو تب آپ اللہ کے نور کے قابل ہوتے ہو۔ جب آپ کسی سے بھی بات کرتے ہو اور اس سے بات کرنے کے بعد
اس کے دل کو چین ملتا ہے، اس کو اس کے سوالوں کا جواب ملتا ہے، اور اس سے اس کو راحت ملتی ہے، اور اس سے اس کو سکون ملتا ہے، یا آپ کی آواز سن کر بھی اسے سکون ملتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو ہے وہ آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے اس کو جو ہے وہ بہت پاورفل بنا دیا، آپ کی زبان میں وہ تاثیر دے دیا کہ آپ کسی کو بھی بات کر کے ہیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر کچھ دے رہے ہیں، یا آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ پیرا ہوتے ہیں، تب اللہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ شفا دے دیتا ہے، اور اتنی شفا ہوتی ہے کہ آپ اگر اسے مٹی اٹھا کر بھی دے دیں اور کہیں کہ یہ مٹی کھا لو، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو آپ یقین نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ جس کو نوازے اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ آپ اس انسان کے اوپر غیبتیں کریں گے، آپ اس انسان کے اوپر پوائنٹ کریں گے کہ یہ کرتا ہے یا یہ کرے گی، تو پھر آپ کو نہیں پتہ، پھر اللہ پلٹ کر جب آپ کی طرف قہر بھری نظر سے دیکھے گا، کیونکہ یہاں پر پوائنٹ آؤٹ آپ کس کو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کی بھلائی کے لیے آگے آئے، یا کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں یہ ہیل کر سکتا ہوں، یا میں ہیل کر سکتی ہوں، یا آپ کی مدد کر سکتی ہوں، تو اس وقت اس کا مذاق بالکل مت اڑائیے، یا پیچھے پیچھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ اس کا بہت ہی برا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے ہمیشہ سے دھیان رکھنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی غلطی نہ کر دیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بدتر بن جائے۔ اور رہی بات کہ ہم اپنی گھر کی ہیلنگ کیسے کریں، تو سیدھی سی سمپل سی چیز ہے کہ آپ کو صرف آنکھ بند کر کے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں تو نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے تو نہیں ہوگا، میں تھوڑی یہ کام کر سکتی، یہ تو مولوی لوگ کا کام ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ ایسا مت کریے، پہلے آپ اپنے اندر نور بنائیے، آپ درود شریف پڑھیے، آپ خود کو اس قابل سمجھنے کی کوشش کریے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کو تصور کریے، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کو تصور کریے کہ یہ میرا پورا گھر ہے، اور اس گھر کے اندر جو ہے نا آپ ایک لائن ایسے بنائیے پورے گھر میں، ایسے کر کے پیچھے سے آپ ایسے کر کے پورے گھر کے اندر لائن بنائیے، اور لائن بنا کر آپ یہ بولیے کہ یا اللہ یہ تیری باؤنڈری ہے، اور اس باؤنڈری کے اندر اب جو بھی ہے وہ میں دیکھ لوں گی، لیکن اس باؤنڈری کے اندر سے اب کوئی چیز، اس باؤنڈری سے کوئی چیز اب اندر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے ایسا کہا تو وہ باؤنڈری جو ہے وہ پوری طریقے سے کھڑی ہو جائے گی، دیواریں۔ اب اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی کے اوپر کوئی اثرات ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی اثرات ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں اثرات ہو سکتے ہیں، آپ کے کونوں میں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہو سکتی ہے، کوئی نہیں لا کر پھینک کر چلا گیا ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں پہ کوئی جادو ٹونا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز اب آ نہیں رہی ہے، کنٹینیوس کچرا آ نہیں رہا ہے، تو اب جو کچرا پڑا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کچروں کو ہم کیا کرتے ہیں، سپوز آپ کے گھر کے اندر آپ بہت سارا کچرا چاروں کھڑکیوں سے آ رہا ہے، آپ نے ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا، سیل کر دیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ایک مضبوط جھاڑو، ایک پونچھا، اور بہت سارا پانی، جس سے آپ اپنے گھر کی دھلائی اور صفائی کر سکیں۔ اسی طرح آپ کو چاہیے ریمیڈیز، اور وہ ریمیڈی آپ کو آپ کے گھر سے بھی مل جائے گی، آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں اگر بہت زیادہ تکلیفیں ہیں تو میں اس ریمیڈی کو آپ کے لیے مہیا کر سکتی ہوں، اور آپ اس کا پرائز پے کر کے مجھ سے لے لیں، یا نہیں لے سکتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، آپ اس آپشن سے بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ گھر کے اندر جو ہے جیسے سورہ فاتحہ ہے اس کو آپ پانی پہ پڑھیے، اور پورے گھر کے اندر چھینٹے لگائیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، اور سورہ فلق پڑھیے،
اور پھر اس کے بعد اللہ سے آنکھ بند کر کے دیکھیے، یہ بہت سمپل چیز ہے، یہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گی، یہ کوئی بڑی چیزیں میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، یہ سمپل طریقہ آپ پہلے استعمال کریں، اس کے بعد آپ بڑی بڑی چیزوں کو کرنے کے لیے جائیں۔ آپ چھوٹے طریقے چھوڑ کر آپ سوچو کہ میں اب آپ کو بہت بڑی اور خطرناک آیاتیں بتاؤں گی اور جس سے وہ چیزیں مسئلے حل ہو جائیں، تو بھائی یہ بہت چھوٹی آیاتیں ہیں اور یہ جادو ٹونوں کی وجہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی آسمان سے۔ تو آپ سورہ فلق پڑھیے، سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، 3 دفعہ درود شریف پڑھیے، آگے پیچھے الحمد شریف پڑھیے، تاکہ آپ کے گھر کو جو ہے وہ شفاعت ملے۔ اور پھر اس کے بعد آپ تیج پتہ لیجئے اور اس تیز پتے کے اوپر جو ہے ایسا تیج پتہ لیجئے، ایک بے لیف جس کو بولتے ہیں، وہ ایسا لیجئے جس کے اندر کہیں سے کچھ ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، اور اس کے اوپر آپ اپنے ہسبینڈ کا نام لکھیے، اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے ہسبینڈ کا نام لکھیے، اپنا نام لکھیے، آپ کے 2-3 بچے ہیں، ایک بچہ ہے آپ اس کا نام لکھیے، اگر آپ کے ان لاز ہیں ان کا نام لکھیے، اور اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو وہ بھی ساتھ میں رہتے ہیں ان کا نام لکھیے۔ جو بھی گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، جتنے ممبرز ہیں، ان سب کے نام آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے۔ سیٹرڈے کے دن جو ہے یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ ایوری سیٹرڈے جو ہے آپ بے لیف کو جو ہے وہ برن کر سکتے ہیں، اور اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو آپ واش بیسن میں جا کے جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پہلا کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر وینسڈے کو جو ہے وہ آپ سالٹ لے لیجئے۔ اب ہم لوگ ہر وینسڈے کو جو ہے وہ ہیلنگ سالٹ لیتے ہیں، جس میں بہت سارے ہربز ہوتے ہیں جو میں پرووائڈ کرتی ہوں، اور اس کو سر پہ سے اتار کر جو ہے وہ اس کو بھی آپ کو پانی میں ایسے فلش کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہوتا ہے ہلدی۔ آپ ہلدی کی سوکھی گاٹھیں ملتی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہے، تو آپ ہلدی کی گاٹھ کے اندر جو ہے وہ دھاگا باندھ کر آپ ہر ونڈو کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا دور دور ڈسٹینس کے اوپر اس کو لگا دیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، تو آپ کوئی شو پیس ہوتا ہے، لائک جیسے کہ پھول کے لڑیاں ہوتی ہے، وہ لڑیوں کے بیچ میں اس کو رکھ دیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ اس کو ایک خوبصورت سا کوئی کیلے میں کوئی آپ چیز لگا دیجئے، اور اس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی ہلدی کی گانٹھیں ملتی ہے، آپ نے وہ ہلدی کی گانٹھوں کو لینا ہے اور اس کو آپ کو لگانا ہے۔ تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی گھر کے اندر جو ہے نا دھیرے دھیرے پازیٹیوٹی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ گھی ہر جمعرات کو جو ہے نا آپ گھی لے لیجئے گائے کا، اور اس کے اندر گھی کے اندر جو ہے نا آپ لال پیلا جو ڈورا ہوتا ہے، جس کو اجمیر کا دھاگا کہتے ہیں یا کلاوا کہتے ہیں یا مولی کہتے ہیں، آپ اس کو لے کر آپ اس دیے میں ڈالیے، اور ہر جمعرات کو جو ہے وہ آپ دیا لگائیے، اور ہر تھرسڈے کو جو ہے وہ آپ رائی کے تیل کا جو ہے وہ چراغ لگائیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر آپ گھی کا چراغ لگاتے ہیں ہر جمعرات کو، تو اس سے ہوگا کیا؟ گھی جو ہے وہ پراسپیرٹی کی نشانی ہوتی ہے، اور لال پیلا دھاگا جو آپ نے اس میں ڈالا ہے وہ آپ کی زندگی میں آنے والی اپارچونیٹیز، آپ کے فیم نیم جو آپ کو چاہیے اس کے لیے ہوتا ہے وہ۔ اور اگر آپ سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ تیل ڈال کر جو کیا کہتے ہیں اس کو، سرسوں کا تیل کا جو دیا اگر آپ لگاتے ہیں، تو وہ جب دیا آپ لگاتے ہیں تو وہ یہ سوچ کر آپ لگائیے، اس انٹینشن کے ساتھ لگائیے کہ آپ کے گھر کے اندر جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ پوری طریقے سے گھر کے سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس دیواروں سے بھی جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ ریموو ہو رہی ہے۔ تو ایوری سیٹرڈے کو جو ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کپور ہوتا ہے، وہ کپور کو جو ہے آپ روز دو کپور جو ہے وہ ڈیلی صبح میں اگر آپ نماز پڑھنے اٹھتے ہیں تو 2 کپور جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جلا کر اس کی خوشبو پورے گھر میں کر سکتے ہیں، یا آپ پوجا پاٹ کے لیے بھی اٹھتے ہیں تو کپور کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، اور یا پھر آپ لوبان لگا سکتے ہیں روز مغرب کے وقت۔ اگر آپ لوبان نہیں کر سکتے ہیں کہ لوبان کے لیے بہت تام جھام ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوشش کریے کہ اوریجنل لوبان ہی یوز کریں، لیکن اگر پاسبل نہیں ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی موجود ہے، آج کل لوبان کی اگربتیاں بھی آتی ہیں، آپ 2 اگربتی جو ہے وہ صبح میں فجر کے وقت جو ہے وہ گھر میں لگا لیں، تاکہ
آپ کے گھر کے اندر جو بھی نحوستیں ہیں، جو بھی نگیٹیوٹی ہے وہ ریموو ہو جائے. یا بھی اگر فجر کے وقت نہیں لگا سکتے ہیں تو مغرب کی اذان کے وقت یا مغرب کے وقت جو ہے وہ آپ 6 بجے 7 بجے کے ٹائم پر جو ہے وہ اس کو آپ لگا لیں. آپ دیکھو گے کیونکہ 7 بجے کے بعد جو ہے نگیٹیوٹی، جو نگیٹیو لوگ ہوتے ہیں یا نگیٹیو انرجیز ہوتی ہے جیسا شیطان خبیث وغیرہ، ان کا اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے 6 بجے کے بعد، اور پھر رات کے 2 بجے تک کے جو ہے وہ ان کا آتنک ہوتا ہے. تو جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں سب کو پتہ ہے، میں ان کو بھی جو مراقبہ ہے، جو میڈیٹیشن ہے وہ کرنے کے لیے منع کرتی ہوں کہ رات میں آپ میڈیٹیشن نہ کریں. 3 بجے سے 5 بجے 6 بجے کے بیچ میں آپ کر سکتے ہو، بٹ رات کے وقت 1 ڈیڑھ 2 بجے 2:30 بجے تک کے جو وقت ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ 3 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بالکل منع کرتی ہوں. کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ نگیٹیو لوگوں کا وقت ہوتا ہے، جو نگیٹیو چیزیں کرتے ہیں اور لوگوں کو خراب کرتے ہیں، تو ان کے لیے رات کا وقت ہوتا ہے. اور جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہوتا ہے صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو ہے وہ میری پڑھائی شروع ہوتی ہے. اس وقت میں ہیلنگ پروسیس کرتی ہوں. 4 بجے صبح اٹھ کر میں لوگوں کی ہیلنگ پروسیس کرتی ہوں. جو لوگ اپنے گھر میں خود وہ چیز نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی تصاویر کے ساتھ میں ان کو ہیلنگ کرتی ہوں، اور یہاں پر میں ان کو ہیلنگ کر رہی ہوتی ہوں اور وہاں پہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میں ڈسٹینس ہیلنگ بھی کرتی ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بھی پاسبلٹی ہو جاتی ہے. اور آپ اگر یہ چیز سیکھنا چاہے تو آپ سیکھ کر اپنے بھی گھر کے اور اپنی فیملی کو بھی بچا سکتے ہیں ان سب چیزوں سے. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ اگلے پل آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں کیا واقعی میں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، یا آج وہ چاہے ایک چھوٹا سا گھرانہ کیوں نہ ہو جہاں پر لوگ 1000 روپے ہی کیوں نہ کماتے ہوں، پر اگر آپ اچھے دکھتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں، ہمارے اوپر جادو کون کرے گا، ہم کون سے کروڑ پتی ہیں. بٹ ہو سکتا ہے کہ آپ خوبصورت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے آپ حسد کا شکار ہو گئے ہوں ان لوگوں کے ساتھ میں. تو یہ چیزوں کو بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور بھی میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتی رہوں گی. اگر کسی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اور خبیث کا اثر ہوتا ہے تو وہ کیسے آپ اپنے گھر سے میں کوشش کر کے نکال سکتے ہیں، میں دھیرے دھیرے آپ کو یہ سب چیزیں بھی بتانا شروع کروں گی. لیکن یہ چیزیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کے نزدیک اس کے بہتر بندے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور ان میں کینہ، بغض، ایگو بھرا ہوا ہے، وہ لوگ اگر اسے کریں گے انہیں قطعی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے خبیث کو، اس ابلیس کو جو ہے جنت سے اس لیے باہر نکالا کیونکہ اس کے من میں بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن شامل تھی. اور جن لوگوں کے اندر، جن مسلمان یا اور مذہب کے غیر مذہب کے لوگوں کے دل میں کسی اور کے لیے کوئی مذہب کو لے کے تکبر ہے کہ میرا ہی مذہب بہت اچھا ہے اور سامنے والے کا مذہب تو کوئی کچرا ہے، یا میرا اللہ اچھا ہے اس کا بھگوان خراب ہے، یا مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے کہ وہ ایسا ہے پر میں تو ایسی ہوں، یا وہ ویسا ہے تو میں تو ویسا ہوں. تو اگر اس طرح سے کچھ چل رہا ہے آپ کے من میں تو آپ کے لیے تو بالکل بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن جو لوگ واقعی میں اس کے شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے یہ ساری پرابلمس کو ختم کر کے ایک نئی شروعات کریں. رشتے خراب ہو گئے ہیں لوگوں کے، میاں بیوی کے آپس کے رشتے خراب ہو چکے ہیں. بڑا سکون ملتا ہے لوگوں کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کو ایسے توڑ کے دیکھ کر بڑا خوشی ہوتی ہے. جو لوگ میاں بیوی کو توڑنے کا کام کرتے ہیں نا ان کی زندگی تو برباد ہوتی ہے، ان کی 7 پیڑھیاں بھی جن سے وہ پیار کریں گے آگے چل کے وہ بھی برباد ہوں گے. تو اس لیے ایسے کام نہ کرے جس کا آپ کو 1 روپے کا 1 لاکھ روپیہ بھرنا پڑے. بے وقوفی ہے نا، یہ عقل مندی تھوڑی ہے. تو کیوں کرنا ہے ایسے کام؟ چھوڑ دو ایسے کام جو غلط کر رہے ہو آپ لوگ. میں ان سے کہوں گی کہ معصوم لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اپنے کرما کی وجہ سے، آپ اپنے اعمال کی وجہ سے کس کھائی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ بھی آدم ذات ہو، دل بڑا دکھتا ہے جب کوئی اس طرح سے حرکت کرتا ہے، لیکن کیا کریں، ابھی عادت سے مجبور ہے. خبیثوں کے اور شیطانوں کو فالوورز بھی تو بہت زیادہ ہیں نا، تو وہ فالو کرتے ہیں ان کو اور سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا
اور ہماری بہت عزت ہوگی. لیکن دیکھیے گا آپ کو کہیں ایک جگہ آپ نے چاپلوسی کر کے عزت کما لی نا تو دوسری جگہ آپ کی بے عزتی تیار پڑی ہے. یاد رکھیے گا کسی کی اور کی عزت کو آپ اپنی عزت بنانے کی کوشش کریں گے. جیسے کہیں پہ کسی کی بہت عزت ہوتی ہے تو آپ سوچیں گے اس کی عزت ہو رہی ہے تو وہاں جا کر آپ نے اس کے بارے میں الٹا سیدھا بول کے اس کو سامنے والے کی نظر میں گرا دیا اور خود کو بہت اہمیت دی کہ بھائی میں تو بہت اچھا ہوں یا میں تو بہت اچھی ہوں. اور آپ اس کے قریب ہو گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اسی انسان نے آپ کو کس کے بے عزت کیا. اور اگر اس نے بے عزت نہیں کیا تو خدا نے کہیں اور سے آپ کو بے عزت کیا. آپ کے گھر کے اندر ہی کچھ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو ذلت محسوس ہوگی. تو کیوں کرنا ہے ایسے کام؟ مت کریے. اگلے ویڈیو پہ ملتے ہیں، تب تک کہ خوش رہیے. میں کچھ نیا آپ لوگوں کے لاؤں گی اور بہت ساری ٹیکنیکس آپ کو سکھانے کی پوری کوشش کروں گی. تب تک کہ خوش رہیے. اللہ حافظ. بائے بائے.